बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे आज जो है ना वो अपनी मनपसंद के सवालात करेंगे और वो आज जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप भी मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप हमारे उस्ताद हैं। आपका जैसा आपसे- मुराल है या मकाम है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। आपसे हमेशा गुफ्तगू करके अच्छा लगता है और आप तशरीफ़ लाए हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से, ज़ाहिर है बहुत दूर है, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और खादिम का मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ तक आए। सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो जो दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है, इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या इक़दामात उठाए हैं वो थोड़ा कौम को बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने न सिर्फ हर तरफ तकरीबन 16 कैंप्स हैं जो लगाए गए हैं, जिनके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा है। उसके अलावा बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का जो है वो बयानात हैं। उसके अलावा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के बयानात हैं और एक मोटिवेशन है, मोबिलाइजेशन है। आपको पता है कि उर्स दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 980वां उर्स है, उनकी खिदमात हैं इस खित्ता अर्ज़ी के लिए, और जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और उन्हीं खिदमात का नतीजा है कि आज हम यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, आज बतौर 7 तारीख़ को जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो आज से तकरीबन कुछ 40 साल पहले जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पहरेदारी का काम किया गया, कानून साजी की गई। तो ये उन्हीं का फैज़ान है जो आज तक चल रहा है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस मरतबा बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत मैनेज्ड अंदाज में, प्रॉपरली हर जानिब जो है वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल करवाते हुए लोगों को, देखें ढोल बजाया जाता है, दीगर बहुत सारी चीज़ें खराफात की जाती हैं, उनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस मरतबा पहली मरतबा एक मुनज़्ज़म अंदाज में उनको काउंटर किया है। ज़ाहिर है कोई शोर मचाता है तो आपकी आवाज़ उससे जब ऊंची हो जाती है तो वो शोर मचाने वाले की आवाज़ उसके अंदर दब जाती है। तो लबैक या रसूलुल्लाह का नारे हर तरफ लग रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने आपको भी बताया, हमें भी बताया कि एक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों को तो ये मालूम हो रहा है कि जहाँ पर कैंप लगा हुआ है वहाँ पे कोई जलसा हो रहा है, तो जलसा बिल्कुल भी नहीं है। सबीलें लगी हुई हैं, लोग खिदमतें कर रहे हैं, लोग जो हैं पानी पिला रहे हैं, लंगर का इंतज़ाम किया गया है, दीगर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में बाकायदा तौर पर एक पूरी प्लानिंग के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस मरतबा दाता हुजूर के उर्स पर ये इंतज़ाम किए हैं। जी, ओवरऑल तो दाता का जो यानी पूरा का पूरा दरबार है वो तो महकमा औकाफ के अंडर आता है, तो इसमें क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग भी रज़ाकराना तौर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं या ओवरऑल हुकूमत की कंट्रोल है इस वक्त? जी मैं बता देता हूँ, दाता साहब का जो दरबार है, दरबार का कंपाउंड है, वो तो औकाफ की जिम्मेदारी है, लेकिन खराफात को रोकने में औकाफ ने कभी अपना किरदार अदा नहीं किया। औकाफ के अंदर बहुत सारे मसाइल बहुत से मौजूद हैं। औकाफ के अंदर करप्शन मौजूद है, औकाफ के अंदर 2 नंबरियाँ मौजूद हैं, औकाफ के अंदर मैनिपुलेशन मौजूद है, मदारिस को, मज़ारात के मुजावरों को, दीगर लोगों को ब्लैकमेल करना, वो भी औकाफ के लोग करते हैं बाकायदा। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो औकाफ का महकमा दुरुस्त होने की अशद ज़रूरत है और दुरुस्त अंदाज में उसको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त सरेदस्त जो बात हम कर रहे हैं उससे मुतालिक आपको मैं ये आगाह कर दूं कि सड़क किसी की नहीं है। सड़क के किनारे कैंप लगाया हुआ तहरीक लबैक पाकिस्तान का वो किसी का भी नहीं है। उसके अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ना सिर्फ काम कर सकती है, वो कि औकाफ जो है वो हमेशा से बुजुर्गों को रोकता है अंदर जाने से और उनके मामलात को जो है वो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यकीनन औकाफ के लोग जो हैं वो इस बात को समझेंगे कि खराफात को रोकना उनका काम है, खराफात ना होने देना जो है वो उनका काम है। गलत अंदाज में मज़ारात के ऊपर जो गलत नौइयत के काम हैं वो जो किए जाते हैं उनको रोकना जो है वो इनका काम है।
اوقاف کا کام ہے، لیکن جب اوقاف ناکام ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان کو تو اپنا کام کرنا ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، تو وہ تو اپنا کام کر کے رہیں گے، وہ اس سے آپ نہ روک سکتے ہیں نہ کوئی اور روک سکتا ہے. جی تحریک لبیک پاکستان جو کیمپ لگا اس پر محکمے نے کوئی اعتراضات تو نہیں اٹھائے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. یا کوئی قانونی پیچیدگی؟ قانونی پیچیدگیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں. وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک پرچہ اور صحیح، تو ایک پرچہ اور لے لیں گے، وہ پھر پرچہ جو ہے وہ ساتھ قبر میں جائے گا. آپ پر بھی ماشاءاللہ ایک پرچہ ہوا ہے وہ، اور کئی لوگوں پر آپ پر تو کوریج کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ آپ کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوریج کرنے والے بہت سارے لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں پر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بات پر آپ کو قبول فرما لیں گے کہ آپ پر ایک FIR ہوئی اور آپ نے برداشت کی. جی صحیح ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. سر یہ آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں تحریک لبیک پاکستان کے اگر ہوتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ایک دن تو الیکشن ہونا ہے، الیکشن نے ہو کے رہنا ہے، بالکل چاہے جیسے بھی ہے. اور جمہوری جدوجہد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. ابھی بھی تحریک لبیک پاکستان نے اپنی جو پچھلی پریس کانفرنس بھی، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے جو ڈوزیئر تحریری طور پر واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پورے پاکستان کی جس نے تحریری طور پر چیف الیکشن کمشنر کو اپنے تمام جو حقائق ہیں، وہ تمام مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، تو تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے جس نے یہ مطالبہ تحریری طور پر کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں، اور اگر آپ 90 دن کے اندر نہیں کروا سکتے تو جلد از جلد کروائے جائیں. یہ مطالبہ جو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تحریری طور پر کیا گیا. باقی تمام جماعتوں نے زبانی کلامی بات کی، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے تحریری طور پر کی. اس وجہ سے میں یہ ریکارڈ درست کر دوں. دیگر بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں تحریک لبیک پاکستان نے آگاہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. تو ابھی تو انہوں نے جنوری فروری کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ الیکشن تو نہیں نظر آ رہے. اہم سوال، تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا ذاتی ماننا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں انتہائی نزدیک سے ظاہر ہے پچھلے کئی سالوں سے تحریک لبیک پاکستان کو کور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میرا ذاتی ماننا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ کئی گنا بڑھا ہے، اور اس کے بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں. پیٹرول کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے، گو کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی. بجلی کے اوپر ایک باقاعدہ سٹانس لیا ہے، سخت ترین موقف لیا ہے، جس کے اوپر ابھی بھی حکومت سوچنے پہ مجبور ہے، پہلے قیمتیں نہیں بڑھا سکی. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں، پولیٹیکل ٹائپ کی گفتگو ہیں، ان کے اوپر ثابت کیا ہے. تیسری بات، قادیانیوں کے اوپر کبھی ایسا کریک، اس طرح کا عمل درآمد جو آئینی شکیں ہیں وہ ہمیشہ سے ڈورمنٹ رہی ہیں، کام نہیں ہوا. تو تحریک لبیک پاکستان نے اس مرتبہ ثابت کروایا ہے، لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر لوگ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے، اور وہ جو قادیانیوں کی چیخیں ہیں، قادیانیوں کا زور سے اونچا اونچا بولنا ہے، وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کا فائدہ کر رہا ہے. تو دیکھیں جیلم کے اندر باقاعدہ آپریشن ہوا، قادیانیوں کی جو ہے وہ مماثلت مشابہت جو ہے مساجد سے وہ ختم کی گئی. دیگر بہت ساری جگہوں پہ بہاولپور ہے، دیگر بہت ساری جگہیں ہیں، آنے والے وقت میں فیصلہ آباد اور دیگر بہت ساری جگہوں پر یہی معاملات ہونے جا رہے ہیں. تو جو لاہور کے اندر ایک مطالبہ باقاعدہ طور پر چل رہا ہے، ابھی مارکیٹ میں موجود ہے، کہ وہ جو مسلم مشابہت ہے پچھلے کئی سالوں سے، جس میں لوگ مسجد سمجھ کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو ہے وہ قائد کو سننے کے بعد جو ہے وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ تو جو ہے وہ یہ تو قادیانیوں کی کا ایک سلسلہ ہے. تو اس وجہ سے کام جاری ہے، اور اس کام کو دیکھتے ہوئے، اس کام کو کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا معاملات ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے جگہ پہ ہوا. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جو گراؤنڈ کے اوپر پریکٹیکل کام کرے گا عوام کو وہ پسند آئے گا. وہ دیکھیں نظریاتی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، ملی معاملات ہوں، قومی معاملات ہوں، تحریک لبیک پاکستان ہر جانب ہر طرف آپ کو کھڑی نظر آتی ہے. اور اسی وجہ سے لوگ اکثر پکارتے پائے جاتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیک والے. تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے، لوگوں کی محبت ہے لبیک والوں کے ساتھ کہ لبیک کو وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ ووٹ بینک بڑھا ہے، پہلے سے زیادہ سپورٹ ملی ہے، اور تنظیم سازی بھی بہتر ہوئی ہے. تحریک لبیک نے گراؤنڈ کے اوپر بہت ساری جو ہیں وہ اصلاحات کی ہیں
ود ان دیئر اسٹرکچرز. اور حافظ صاحب حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست انداز میں کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. میں پچھلے کچھ دنوں کی بات کر دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر نون لیگ اپنا کوئی جلسہ پراپرلی نہیں کر پائی, جو جس کا گڑھ سمجھا جاتا لاہور, لیکن تحریک لبیک پاکستان نے 4 کامیاب جلسے کیے. اس وقت 16 کیمپ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہزاروں لوگ وہاں پر کھڑے تقریریں سن رہے ہوتے ہیں بابا جی کی. تو پیغام جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جا رہا ہے. لاہور نے 4 کامیاب کانفرنسز دے دی ہوئی ہیں, 3 ابھی آنے والے دنوں میں ہیں, ایک آج بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے پبلک جو ہے وہ امڑ آئے گی. اور محبت ہے جو بڑھ رہی ہے, اور جب محبت بڑھتی ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ پھر ووٹ کی صورت میں بھی وہ محبت نظر آتی ہے. جی, اس انٹرویو کا سب سے اہم کویسچن, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے گاڑیاں بنا لی ہیں, بڑی بڑی منزلیں بنا لی ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں. آپ یہاں پر رہتے ہیں تو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو بڑی بڑی منزلیں اور گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, گاڑیاں اور مکان بنانے کو بری بات نہیں ہوتی. ہر کسی کو اختیار ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے دے رہا ہے گاڑیوں میں اضافہ ہوا ہے تو کتنی اضافہ ہوا ہے؟ لیکن میں ایک عرض کر دیتا ہوں, کوئی اضافہ نہیں ہوا, کوئی اضافہ نہیں ہے. گھر بھی وہی ہے, مکان بھی وہی ہے, رہائش بھی ان کی وہی ہے, وہی 2 کمرے ہیں, 2 کمرے ہیں مرکز کے, مطلب مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ متصل 2 کمرے ہیں, انہی میں ان کی رہائش ہے, فیملی بھی وہی رہتی ہے. دیگر مدارس ہیں, مدارس کی وہی بلڈنگز ہیں جہاں پر کام جاری تھا وہی کام جاری ہے. تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. پروپیگنڈا کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیں, سعد رضوی چاہے جتنا مرضی اس وقت جو مرضی جہاں سے بھی کہیں سے بھی کچھ بھی آ جائے, جو بھی ہو جائے, کم از کم وہ 37,000 ارب کا لیا ہوا قرضے میں سے کھائی ہوئی رقم کے برابر اگلے 50 سال بھی نہیں پہنچ سکتا. صحیح ہو گیا. قوم کا لوٹا ہوا مال, قوم اپنے لوٹے ہوئے مال کا حساب نہیں لیتی, سعد رضوی سے حساب لینے چل پڑتی ہے. تو قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 37,000 ارب قرضہ لیا گیا پچھلے 5 سال کے اندر. 37,000 ارب روپیہ. یہ 37,000 ارب میں لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں, لوگوں نے بلڈنگیں بنا لی ہیں. اور باہر کے ممالک کے اندر اب تو یہ بھی فارمولہ دنیا میں موجود ہے, پاکستان کے ارد گرد موجود ہے کہ پاکستان میں پیمنٹ نہ کریں, پراپرٹی پاکستان میں بیچ دیں, پیمنٹ آپ باہر لے لیں, اور پراپرٹی باہر بیچ دیں, باہر بیچ لیں, پاکستان میں جو ہے وہ ہم سے پیسے لے لیں. تو یہ منی لانڈرنگ کا ایک نیا طریقہ ہے, سمجھیں آپ. تو ڈالر کی قیمت آپ سے پکڑی نہیں جا رہی, پیٹرول کی قیمت آپ سے نہیں پکڑی جا رہی, دیگر بہت ساری چیزیں جو آپ سے پکڑی نہیں جا رہی, اور آپ کو فکر یہ لاحق ہے کہ سعد رضوی نے کتنا مال مٹیریل بنا رہی ہے. صحیح ہو گیا. اور پیٹرول کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کیا موقف؟ آپ دیکھیں کہ وہ 250 سے 300 کراس کر گئے. دیکھیں, سعد رضوی صاحب نے اس دن بڑا زبردست بیان دیا ہے, میں نے وہ پبلک بھی کیا. لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے پیٹرول کم کروایا ہے, قوم ہمیں ووٹ دے, ہم پیٹرول کو دوبارہ کم کروائیں گے. یہ ایک انتہائی زبردست وعدہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے ووٹ تو دیا نہیں, آپ نے طرح طرح کی باتیں کی. لوگوں نے کہا کہ جی وہ جہاز آ گیا, یہ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ جہاز آ گیا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہاز آیا, وہ 1 روپیہ لیٹر کم ہوا, وہ 74 دن جہاز ڈاک پر کھڑا رہا. ان سے وہ مینیج نہیں ہوا, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے روس نے ہمیں سستا پیٹرول دیا, وہ ان سے مینیج نہیں ہوا, اور ان سے نہ مینیج ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح ضائع ہو گیا, اور پاکستانی قوم کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا, اس وجہ سے اس معاہدے کی پاسداری ضروری تھی. ہم نے بار بار بات کی تھی, سب نے بات کی تھی, تو انہوں نے معاہدے کی بات کرتے ہوئے پھر معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو کم کر دیا پیٹرول کی قیمت کو. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے, قوم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھا دی گئی. اب نگران حکومت ہے, ظاہر ہے نگرانوں کے پاس تو اختیار. ابھی آج ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اپنے ذاتی مفادات لینے ہوں تو نگران حکومت سب کچھ کر سکتی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر سکتی ہے, فنڈ بھی جاری کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, ہر چیز کر سکتی ہے. لیکن جہاں پر مافیاز کے ساتھ جنگ لڑنی ہو, جہاں پر پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی ہو, جہاں پہ عوام کو ریلیف دینا ہو, وہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہم تو نگران ہیں, ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ 2 رنگی ہے. تو 2 رنگی پھر جہاں ہوتی ہے وہاں پہ یہی کچھ ہی ہوتا ہے. اور آخر میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے کوئی پیغام؟ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے نام یہی پیغام ہے کہ محبتیں کرتے رہیں, محبتیں بانٹتے رہیں, اور محبتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. دیکھیں, عشق جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, اور عشق کا جو راستہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو انشاءاللہ
بس یہی بات یاد رکھیں کہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کس طرح کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. مالک بڑے بے نیاز ہیں، اور مالک جو ہیں وہ بے شک بلا شبہ ہم بزرگان دین کی محبتوں سے، بزرگان دین کی الفتوں سے یہ بات باقاعدہ جانتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے آپ کی کارکردگی ہے اس پر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو کارکنان کو چاہیے کہ زیادہ زور سے کام کریں، زیادہ محنت سے کام کریں، زیادہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور یہ سوچ سمجھ کے کام کریں کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے، اور تو پیغام ہم کیا دے سکتے ہیں، پیغام دینے کی تو ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کسی کو. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے سارا قیمتی ٹائم دیا اپنا، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے سینئر صحافی مسعود چودھری صاحب، جنہوں نے اپنا تجزیہ جو تھا وہ پیش کیا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.